अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम क़वाइद उर्दू के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने हम सबों को ज़बानें दी है और उस ज़बान को जांचने परखने के लिए जो है क़वाइद उर्दू ज़बान के लिए, फ़ारसी ज़बान के लिए भी क़वाइद है। अरबी, अंग्रेज़ी, हिंदी तमाम ज़बानों के लिए अलग अलग अपने अपने क़वाइद रहते हैं। यानी कि कहाँ हम कैसे ज़बान को किस तरह हम बोलते हैं, उस ज़बान को सही बोलते हैं या गलत, उसके जांच परख के लिए जो क़वाइद का इस्तेमाल से हमें मालूम पड़ता है। जैसे हम मुस्तक़बिल, माजी, हाल में जो कुछ बोलना चाहते हैं, किसी को हम बयान या किसी को बुला रहे हैं या किसी तरह की चीज़ों को हम बता रहे हैं, तो उसमें जो है माजी, मुस्तक़बिल और लफ्ज़ों का जो है हेर फेर करना, लफ्ज़ों में जो है बदलाव करना, ये सही है या गलत, बोलने का जो तरीका है वो सही है या नहीं, तो ये सब चीज़ें जो है क़वाइद से हमें मालूम पड़ती है। तो उर्दू क़वाइद के 3 हिस्से हैं जो दर्जे झेल है: इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहू। इल्म हिजा वो है जो अल्फाजों को हम बोलते हैं और उन अल्फाजों को अलग अलग करना और हर एक का आवाज़ देना। यानी कि इल्म हिजा वो है जो हम किसी भी हुरूफ को बोलते हैं, जो लफ्ज़ हम बोलते हैं उसको अलग अलग करना और उसको तहरीरी शक्ल में लिखना। जैसे हम बोल रहे हैं कि तुम, तो तुम में ते और मीम है, तो ते को हम तहरीरी शक्ल में लिखना उसे, और मीम को तहरीरी शक्ल में लिखना, दोनों ये इल्म हिजा हो गया। और उनकी आवाज़ भी देना, जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ये जो उनको आवाज़ हम देते हैं ना, अलिफ को आ, बे को बा, ते को ता कहते हैं ना, वो एक आवाज़ हम जो देते हैं वो आवाज़ हो गया, और वो जो लिखा हुआ उसे तहरीर कहते हैं। तो ये इसे अलग अलग लिखना, किसी भी अल्फाज को जो है अलग अलग तहरीर में लिखना उनके आवाज़ के हिसाब से, तो उसे इल्म हिजा कहते हैं। इल्म सर्फ़ लुग़त में सर्फ़ बदलने और हेर फेर करने को कहते हैं। इस इल्म का ताल्लुक़ अल्फाज से होता है और इल्म सर्फ़ हमें बताता है कि तब्दीली किस तरह हुई और इस तब्दीली के बाद क्या माना हुए और उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं। इस इल्म को मकसद ये है कि बोलने वाला सही बोले। जैसे हमने कहा तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाना, तुम वहाँ चलते रहना, चले जाना, चला जाओ, तो चला, चले, चलते, इस तरह की जो हमने हेर फेर की, तब्दीली की अल्फाज में, तो ये इस तरह के अल्फाज में तब्दीली करने के बाद ये हमें मालूम होता है कि ये सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं, तो इसे इल्म सर्फ़ कहते हैं। इल्म नहू ये वो इल्म है जिसमें कलमों की बाहमी तरतीब और ताल्लुक़ का हाल मालूम होता है। इसकी गर्ज व गायत ये है कि लिखने वाला और बोलने वाला कलमों के बनाने में गलती ना करें। यानी कि जो भी ज़बानों को बोलता है तो उस ज़बान को बोलने में गलती ना करे, इस तरह की चीज़ों को जो है इल्म नहू से मालूम होती है। हर एक कलमा को सही तरतीब के साथ, यानी कि अलग अलग अल्फाजों को एक तरतीब के साथ जोड़कर इस्तेमाल करना। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, हमने 4 लफ्ज़ को जोड़ा, अलग अलग 4 लफ्ज़ को जोड़ा, तुम वहाँ चले जाओ, 4 को, तो इसको हमने तरतीब के साथ जोड़ा तो एक सही कलमा बना। अगर हम इसमें हेर फेर उल्टा सीधा कर देंगे, तुम चले वहाँ जाओ, तो इस तरह की जो है कुछ सुनने में ठीक लगता है, लेकिन कुछ इसमें तब्दीलियाँ आ गई है जिसे उतना बहुत ऐसा हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ों को जो है इस पर हम ये इल्म नहू बहस करती है। ठीक है। लफ्ज़ और उसकी अक़साम। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़
جو ہم اپنے منہ سے جو بھی الفاظ جو بھی چیزیں بولتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں، اور الفاظ اس کا جمع ہے، یعنی کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں آوازوں کے ذریعے۔ اور ہم ایک ساتھ کئی زبانوں کو کئی لفظوں کو بولتے ہیں تو اسے الفاظ کہتے ہیں۔ اور جب ہم ان لفظوں کو لکھتے ہیں تو آوازوں کی جگہ حروف سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکچھر سے لکھتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں۔ چنانچہ لفظ اس مرکب آواز کا نام ہے جو کئی سادہ آوازوں یعنی حروف سے مل کر بنتا ہے۔ لفظ جملے کا کم از کم جز ہوتا ہے۔ ہر لفظ اپنے اندر کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہے۔ لفظ جو ہے جیسے ہم کھانا پینا اس طرح کی باتوں کہتے ہیں، تو ایک لفظ جو ہے تو اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ یہ معنی بول چال یا جملے میں آنے سے ہی واضح ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ معنی نکلتا ہے وہ کسی طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ جملے میں آنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہ معنی اس کا یہ ہے۔ اب بعض لفظ جو ہے محمل یعنی کہ بے معنی ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق قواعد سے نہیں ہوتا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظ موضوع اور دوسرا لفظ محمل، ٹھیک ہے۔ لفظ موضوع ایسی بامعنی آوازیں جو ایک جملے میں بنیادی اجزاء کی حیثیت رکھتی ہے لفظ موضوع کہلاتی ہے۔ مثلاً کھانا، آنا، چاند، نیک، عبادت، مکان وغیرہ، یہ سب جو ہے لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں جو درجے ذیل ہیں۔ پہلا جو ہے کلمہ۔ لفظ موضوع سے اگر اکیلے معنی سمجھ میں آ جائے تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ موضوع اگر اسے اکیلا معنی ایک ہی لفظ سے اگر معنی سمجھ میں آ جائے تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے مسجد سے سمجھ میں آ گیا کہ اس میں خدا کا گھر ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ خانہ خدا، نیک لڑکا، محنتی آدمی، اور اس قسم کے اور الفاظ جن کے اجزاء ایک سے زیادہ ہیں، اگرچہ بجائے خود ہر ایک جز کے جداگانہ معنی ہیں، مگر بحالت ترکیب چونکہ اس سے ایک معنی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہر ایک لفظ کلمہ ہے۔ کلمہ کا لفظ ایک ہونا ضروری نہیں، اس لیے ہر کلمہ کو لفظ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہے ہم جو کچھ لفظ بولتے ہیں جیسے تم، آؤ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ لفظ ہے، اسے ہم کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کئی الفاظ کو جو ہے ہم کلمہ کہہ سکتے ہیں، ایک لفظ کو بھی ہم کلمہ کہہ سکتے ہیں جس سے جو ہے یہ معنی نکل سکے، اس کا معنی ظاہر ہو۔ علم صرف میں صرف کلمہ پر بحث ہوتی ہے، علم صرف میں جو ہے صرف کلمے پر ہی بحث ہوتی ہے۔ دوسرا کلام جو بولتے ہیں کوئی بھی جملہ یا لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے مطلب صاف طور پر کچھ سمجھ آ جائے کلام کہلاتا ہے۔ مثلا رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے۔ جیسے ہم کلام کسے کہتے ہیں؟ جو جملوں یا لفظوں کا ایسا مجموعہ، ایسا جمع ہونا، یعنی کہ کئی لفظوں کو جو ہے ملا کر کوئی چیزیں ہم بولتے ہیں، کئی الفاظوں کو جو ہے کئی الفاظ کو ہم جوڑ کر ایک کلمہ کے شکل میں جو ہم جملہ بولتے ہیں اسے کلام کہتے ہیں، یعنی کہ لفظ کلام ہو گیا۔ کئی الفاظ کو، کئی لفظ کو یا کئی لفظوں کو یا کئی کلمہ کو جوڑ کر بیان کرنا اسے کلام کہتے ہیں۔ جیسے مثلا رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ ہم نے جو اتنی لمبے کلمے کا استعمال کیا، لفظ کا استعمال کیا،
تو اسے ہم کلام کہتے ہیں، اور یہ جو ہے علم نحو سے اس کا تعلق ہے۔ لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ نکلتا ہو، مثلا چوری چکاری، غلط سلط، ٹھیک ٹھاک۔ چوری جو ہے یہاں تک تو سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ انسان چوری کرتا، لیکن چکاری سے کیا ہے؟ یہ تو محمل ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، تو اسے ہم محمل کہتے ہیں، چکاری۔ غلط تو بولتے ہیں، سلط بھی ساتھ میں، غلط سلط، ٹھیک ٹھاک، میل کچیل وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت ہیں۔ یہ جب جو ہے سلط ہو گیا، ٹھاک ہو گیا، کچیل ہو گیا، یہ سب جو ہے محمل ہے، اس کا کوئی معنی ہے نہیں۔ قواعد اردو میں صرف غلط موضوع پر بحث کی جاتی ہے۔ لفظ محمل کا قواعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں ایک اختراع بھی ہے جو کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنائے جانے والے لفظ یا الفاظ کو کہا جاتا ہے کلمہ، ٹھیک ہے، وہ جو اوپر میں ہم نے پڑھا۔ اب اس میں جو ہے پڑھیں گے، پہلا جو ہے اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ چیز ہے، اسم کا معنی نام ہوتا ہے، لغوی معنی نام ہوتا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ان میں وقت کا شمار نہیں ہوتا۔ جیسے ہم جو ہے کسی بھی چیز کا نام لے لیتے ہیں تو وہ ایک اسم ہو گیا، وہ اپنا اکیلا معنی دیتا ہے کہ ہم پیڑ ہیں، مان لیجیے پیڑ کو بولیں گے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں وہ پیڑ ہے، وہ بالٹی ہے، وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، یہ تو معنی دے رہا ہے۔ یہ سب تمام چیزیں جو ہے، جو ہمارے آس پاس دنیا میں جو بھی کچھ نام ہے اسے ہم اسم کہتے ہیں، اور جو ہے اکیلے وہ اپنا معنی دیتا ہے، اور جو ہے اس کا استعمال میں جو ہے وقت کا تعین نہیں ہوتا ہے، شمار نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مان لیجیے وہ پیڑ ہے تو اس میں وقت کا تو کہیں کچھ نام و نشان نہیں آیا۔ کسی بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں، مثلا محمود، رفیق، آصف، اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہیں۔ فعل دوسرا جو ہے وہ فعل ہے، فعل وہ کلمہ ہے، فعل جو ہے کام کو کہتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلے اپنے معنی دیتا ہے اور اس میں کسی کام کا ہونا ایک زمانے کے ساتھ پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں وقت کا ہونا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، فعل کہلاتا ہے۔ اسم و فعل میں اتنا فرق ہے کہ اسم میں وقت نہیں ہوتا اور فعل میں وقت ہوتا ہے، وقت ہونا ضروری ہے۔ جب ہم صرف لانا کہتے ہیں تو اس میں کسی وقت کا تعین نہیں ہوتا، یعنی کہ جو ہے ہم لانا کہتے ہیں تو اس میں وقت نہیں ہوتا ہے، شمار نہیں ہوتا ہے۔ لانا مانے کب لانا، یہ تو وقت نہیں ہوا، اور اسے ہم اس لیے یہ اسم ہے، لیکن جب لایا یا لاتا ہے یا لائے گا کہیں گے تو وقت لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے لایا تو اس میں وقت آ گیا نا کہ ابھی لایا، لائے گا آنے کی سے معلوم ہو جاتا ہے آنے والا زمانہ میں لائے گا، تو وقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس میں حرف یہ وہ کلمہ ہے جو اکیلے کچھ معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں۔ حرف الفاظ میں ربط و تعلق کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کلمہ
دو اسموں کو یا اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ مثلاً خدا پر بھروسہ رکھو، قرآن کریم خدا کی کتاب ہے۔ یہ دونوں جملے بامعنی ہیں، بہتر معنی ہے۔ پہلے جملے میں سے حرف پر اور دوسرے میں سے حرف کی نکال دینے کے بعد یہ جملے کچھ اس طرح پڑھ جائیں گے: خدا بھروسہ رکھو، قرآن کریم خدا کتاب ہے۔ یعنی کہ جو ہے حرف جو ہے وہ چیز ہے جو دو لفظوں کو آپس میں جوڑ کر ایک بہتر معنی بنانے کا جو ہے کام کرتی ہے۔ جیسے ہم کتاب ہو گیا اور پڑھنا، کتاب پڑھنا، اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے کتاب کو پڑھنا، تب جو یہاں بیچ میں کو آیا وہ اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم خدا کی کتاب ہے، قرآن کریم جو ہے خدا کی کتاب ہے، تو یہاں کی جو ہے قرآن کریم خدا کی جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے خدا کی ہے۔ اس طرح کی بہت سارے ایسے ہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھو، تو جو پر ہے یہ خدا پر، یہ پر جو ہے حروف ہو گیا۔ کا، کی، پر، سے، میں، یہ سب جو ہے حرف ہو گیا۔ اب الفاظ کے معنی کے بارے میں، الفاظ کے معنی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ الفاظ کے جو ہے معنی کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح۔ جس زبان کا لفظ ہو لغوی معنی، پہلا لغوی، دوسرا اصطلاحی، تیسرا مجازی۔ لغوی معنی جس زبان کا لفظ ہو اس کے جو لفظی معنی اس زبان کے اعتبار سے لغت میں لکھے ہوئے ہیں اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس زبان کا لفظ ہو اس کا جو اصل معنی لکھا ہوتا ہے اسے لغوی معنی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام حقیقی معنی یا اصلی معنی ہے۔ مثلاً منت یعنی کہ احسان کرنا، خاطر یعنی دل، رخصت یعنی اجازت وغیرہ ہے۔ اصطلاحی معنی جب کوئی خاص گروہ کسی لفظ کو اس کے اصلی معنی کے سوا کسی اور معنی میں استعمال کرنے لگتا ہے اور عوام و خاص میں وہ معنی رواج پا جاتے ہیں تو اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ مثلاً نسخہ کے لغوی معنی ہے لکھا ہوا، اس کا اصل لغوی معنی کیا ہے؟ لکھا ہوا۔ لیکن طبیبوں کے یہاں کاغذ کے اس پرچے کو کہتے ہیں جس پر دوائیں لکھ کر بیمار کو دی جاتی ہے، اسے ہم نسخہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو اصطلاحی معنی میں اس کا جو ہے جو خاص معنی ہے وہ بدل کر دوسرا ہو جائے۔ مجازی معنی، مجازی کے کئی قسمیں ہیں: غیر اصلی، غیر حقیقی، فرض کیا ہوا، فرضی، مرادی۔ اہل زبان جو ہے زبان والے کسی بھی لفظ کو لغوی معنی کے سوا کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو مجازی معنی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے مجاز کے اعتبار سے جو استعمال کر لیتے ہیں اسے مجازی معنی کہتے ہیں۔ جیسے شاعر لوگ اس طرح کے استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مثلاً سرو صحیح، اس کے لغوی معنی ہیں سیدھا، و سرو جس کے دونوں شاخیں سیدھی اوپر کو چلی گئی ہوں۔ لیکن مزاجن جو ہے محبوب کے معنی میں
मुस्तमिल हैं, यानी कि महबूब वही शेर व शायरी में इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ास किस्म की तरतीब अल्फाज जिसको अहले ज़बान ने अपनाया हो और जिसके खिलाफ बोलना फसाहत के मनाफी समझा जाए। दूसरा, रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी माना देते हैं। मसलन 5-7 मरतबा हम तुम्हारे यहाँ गए, यह हकीकी माना हो गया। 5-7 मरतबा हम तुम्हारे यहाँ गए। अगर 5-7 पर कयास करके कोई कहे कि 3-5 मरतबा हम तुम्हारे यहाँ गए तो ये गलत होगा, इसलिए कि अहले ज़बान उस तरह नहीं बोलते। यानी कि जो है रोज़मर्रा में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हकीकी माना में, इसका जो है माना हकीकत है। 5-7 जो है हकीकत वाला माना है। अगर हम उसमें तब्दील करके 3-5 मरतबा तुम्हारे घर गए तो ये बोलने में भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो आवाम में मकबूल हो चुका है वो हकीकी माना कहते हैं उसे। दूसरा है जुमले की जो तरतीब या बंदिशे अल्फाज उर्दू ज़बान में मुकर्रर है, रोज़मर्रा में उसकी पाबंदी लाजिम है। नसीम देहलवी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत हो किसी से या अदावत, मज़ा दे जाएगी जब दिल से होगी। ये फ़िक्रा रोज़मर्रा में दाखिल है कि क्या कहूँ, साल भर में एक बार भी नागपुर जाना का मौका नहीं मिला, मगर उसकी जगह ये कहना कि साल भर में एक बार भी नागपुर जाने का मौका नहीं मिला रोज़मर्रा के खिलाफ है। तीसरा, जिस तरह किसी ख़ास मौके पर अहले ज़बान जो है बेसाख्ता अल्फाज या फ़िक्रे कह जाते हैं, उनको उसी तरह इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे आतिश लखनवी ने कहा है, क्यों मोहब्बत बढ़ाई थी तुमने, हम गुनहगार बेगुनाह हो तुम। गुनहगार का फ़ेल को हज़फ करना रोज़मर्रा के मुताबिक है। असल में अहले ज़बान की बोल चाल के आम तर्ज का नाम रोज़मर्रा है। मसलन 7-8, 15, 16, 15, 20 रोज़मर्रा में दाखिल हैं। नसर या नज़्म में मुहावरे इस्तेमाल ना किया जाए तो कोई नक्स लाजिम नहीं आता, लेकिन रोज़मर्रा की पाबंदी ना करने से कलाम फसाहत के दर्जे से गुजर जाते हैं।